दोस्तों, स्वागत है आपका AKRO के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की, जो कि है अली मिर्ज़ा साहब की। और ये बात करने जा रहे हैं अल्लाह पर तवक्कुल। तो तवक्कुल का जब मैंने मतलब देखा, इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट वर्ड। मैं तो पहली बार प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी, बट फिर समहाउ मैंने गूगल करा। तो तवक्कुल का मतलब होता है इस्लाम में जो आप गॉड पे कितना फेथ करते हो, यानी जो भगवान के, जो गॉड के प्लान्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, या हमारी पर्सनल लाइफ को लेके, हमारी प्रॉब्लम्स को लेके, वो आप उस पर कितना बिलीव करते हो, कितना रिलाई करते हो। तो उस पर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ जो है वो समझाने की कोशिश की है। और अली मिर्ज़ा साहब की मैं बताऊँ, एक बहुत ही ख़ास बात है कि ये अपने बयानों को बहुत ही साइंटिफिक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, जिसमें इनकी उस्तादी है। एंड दिस इज़ वाई हिज बयान्स आर वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बयान्स मैं कहूँगी। और यहाँ पे जो उन्होंने समझाया है, आई थिंक वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अल्लाह पर तवक्कुल पहले हम देखते हैं इन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे साथ आइए, शुरू करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड वेलकम टू द यूट्यूब फैमिली। जो लोग पुराने हैं, प्लीज़ 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 चैनल को और सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन एंड कंटेंट्स देते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। असल इंसानो दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने रब को पुकारता है बड़े रुजू के साथ, बड़ी लंबे हाथ उठा के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु, जब हम उसे अपनी तरफ से नेमत अता कर देते हैं, नसिया मन काना यदउ इलैहि मिन क़ब्ल, तो वो ऐसा भूल जाता है जैसा कि उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था। यही होता है, यानी दुनिया में लोग अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह ताला मुसीबत परेशानी हल कर देता है, उसके बाद वो या तो और हस्तियों की तरफ उस तकलीफ को दूर करने को मंसूब करना शुरू कर देते हैं, या वो कहते हैं जी मेरी तो प्लानिंग ही बड़ी चंगी सी, देखो ना मैं उस टाइम बड़ा मनु समझ आ गई सी क्या होना है तो मैं कर लिया सी। तो नू अल्लाह का बंदा जितनी मर्जी समझ आ जाए, अल्लाह के सामने तो इतने फैक्टर्स हैं कि किसी भी इंसान को किसी भी वक्त वो आने वाहिद में हीरो से जीरो और जीरो से हीरो कर दे, उसके लिए कोई मसला है। यानी इंसान की सारी प्लानिंग्स धरी रहती है। जैसा कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहि सलाम का कौल है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना है। इनमें पूरा इरादा कर लेता हूँ, सारे के सारे सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होते हैं मेरे लिए, डन, अचानक पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो गया, ऐसा हो जाता है मेरे भाइयों। और यही चीज़ें बेसिकली अल्लाह ताला अपना आप इंसान को दिखाता है कि कोई शख्स अल्लाह ताला से कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। हत्ता कि आप देख लें, सूरतुल कहफ में आया कि ए नबी अलैहिस्सलाम, कभी ऐसा ना हो कि आप ये एक बात कहें कि मैं कल ये काम करूंगा और आप इंशाअल्लाह ना कहें। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, इंशाअल्लाह के साथ कहना है। अगर वक्त के पैगंबर को ये बात की जा रही है, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आपने कभी मुस्तकबिल के बारे में इंशाअल्लाह के बगैर बात नहीं करनी, कभी नहीं करना है मैं काम करूंगा, मगर ये कि इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह के साथ। क्योंकि इंसान तो सिर्फ इन फैक्टर्स को देख रहा होता है ना जो आपके सामने। हमने कई बार चीज़ें देखी हैं, हर फैक्टर काउंटर करते हैं। मेरे जैसा तो वहमी बंदा कोई शायद छोड़ता ही नहीं है, फिर भी कुछ कोई ना कोई पाक निकल आती है बेचो। क्यों निकल आती है? इंसान कभी आज़ाद नहीं होता अल्लाह से, उसकी तकदीर से कभी आज़ाद नहीं होता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से हम अपनी पूरी एफर्ट करके उसके बाद अल्लाह पर ही तवक्कुल रखते हैं। और मैं यानी जितना अपने दुनियावी मामलात में या दीन के काम में रिसोर्सेज को मैनेज करने में वहमी हूँ ना, इससे ज़्यादा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अरसा दराज से अल्लाह के बारे में वहमी हूँ कि जब कुछ मैं सब कुछ कर लेता हूँ ना, और मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की टेंशन होती है ना, वो अल्लाह की होती है कि अल्लाह ताला को रुकावट ना डाल दें। अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहता हूँ हर मामले में। और इसका मैंने फिर पॉजिटिव रिजल्ट देखा है कि मेरे बिगड़े हुए काम, जिसमें मैंने कई चीज़ें ओवरलुक की हुई होती हैं, वो फिर अल्लाह ने संभाली होती हैं, वो खुद ब खुद रिजॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ से अल्लाह ताला मामलात को सीधा करता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ये कुरान की आयत है सूरह तलाक की। जो कोई अल्लाह पर तकवा इख्तियार करेगा, हम उसको वहां से रिस्क देंगे कि उसे गुमान भी नहीं होगा। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, अल्लाह ताला अपने कामों को पूरा करके रहता है। अल्लाह ने जो इरादा कर लिया ना,
جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دینا. لیکن قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے. یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے. آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں، جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کو عطا کر دیتے ہیں پھر یہ فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں. وہ میں اگلے دن وہ قاسم علی شاہ صاحب کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی واسف علی واسف صاحب کے حوالے سے. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی طرف آپ کی توجہ اور توکل کا لیول کیا ہونا چاہیے. ایک تو وہ توکل ہے جو ہمیں واعظین کی تقریروں میں نظر آتا ہے، ان کی کتابوں میں نظر آتا ہے. پریکٹیکلی وہ 1% اللہ پہ توکل نہیں کرنے والے ہوتے ہیں. اگر اللہ پہ توکل ہو تو وہ اپنے چاہنے والوں اور مریدین سے چندے اکٹھے نہ کر رہے ہوں اور ایک ایک چیز کی ٹینشن کر رہے ہوں، تو وہ ایسے معاملات نہیں ہوتے. وہ میرے ایک دوست ہیں، یہ واقعہ آپ نے یاد رکھنا ہے، میں دوبارہ آپ کو قاسم علی شاہ صاحب والا بعد میں سناتا ہوں. مجھے ایک اور واقعہ یاد ہے. میرے ایک دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک پیر صاحب کے بیٹے جو ہے نا وہ کالج میں پڑھتے تھے، تو وہاں پہ کافی وہ عرس وغیرہ لگتا تھا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جن دنوں میں عرس ہوتا تھا نا تو وہ پولیس کو بار بار فون کر رہے ہیں کہ جناب سیکورٹی کا بڑا خیال رکھنا ہے لوگوں دی جی. یعنی یہ لوگ آتے ہیں، پچھلی بار بھی آیا ہو گیا سی ہے کی ہوا سی جیب کٹ گئی تھی. میں نے نہیں دیکھا کہ پیر خانے پہ یا کوئی عرس پہ لوگ جا رہے ہوں، لوگ ان کو وہاں پہ مار رہے ہوں کہ یہاں ادھر کیا کرنے آئے ہیں. وہ تو بیچارے بڑے کمزور لوگ ہیں جو عرسوں کے خلاف ہیں، نہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی کہ وہ مارنے والے تو دوسری پارٹی ہیں. تو کہتا ہے میں نے اس کو کہا یار تم اتنی ٹینشن کیوں لیتے ہو، مطلب جو آ رہا ہے اس کو کہتا ہے جی اللہ تو بندے ہوئے جیبا کٹ جائیں گے سانو کہہ دیں گے تھے آگے. یہ اس نے خود بول کے کہا، اس نے کہا ہمارے مریدین کی اگر جیبیں کٹ گئیں تو یہ ہمیں کیا دیں گے، تو ہمیں ان کی جیبوں کی زیادہ فکر ہوتی ہے. اور مریدین اس لیے سے جا رہے ہیں کہ پیر صاحب جو ہے نا وہی ہماری حفاظت کرنے والے ہیں، اور پیر صاحب آپ کی جیب کی حفاظت کے لیے خود پولیس کے محتاج ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اور وہ قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ وہ واسف علی واسف صاحب ایک مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ کے بندوں میں اور دنیا داروں میں کیا فرق ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے جو ہوتے ہیں نا ان کو کوئی اگر پتھر بھی مار دیتا ہے نا آ کے تو ان کو پتھر مارنے پر بھی غصہ نہیں آتا. وہ اوپر دیکھ کہتے ہیں یا اللہ خیر ہے، کوئی غلطی ہوگی. کیوں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ فاعل حقیقی اللہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ کو جو مخلوق کی طرف سے تکلیف بھی پہنچتی ہے نا اس کا فاعل حقیقی بھی اللہ ہے، کیونکہ جو ہزاروں تکلیف کے درمیان ہرڈل بنا ہوا ہے اسی نے اجازت دی ہے نا کہ چلو ایک چونڈی انہوں وڈ لے جائے، کیونکہ ہزاروں تکلیفیں تو اس نے آلریڈی بلاک کی ہوئی ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے. آپ نے اگر یہ چیز دیکھنی ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ چھوٹے بچوں کا بڑا ہو جانا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. بچے جس طرح اندھوں کی طرح بھاگتے ہیں، ایک کن پٹی پہ صرف ایک جو ہے کارنر لگنے کی مار ہے نا بچے کی ڈیتھ، بڑا بندہ مر جاتا ہے. کس طرح بستروں سے گرتے ہیں، جا کے کبھی کہیں گرتے ہیں، سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں، کہیں جا کے لگتے ہیں، کبھی کچھ ٹوٹ جاتا ہے، کبھی ادھر آ کے قریب بندہ کہتا ہے اوہ شکر ہے جی بس نیڑے ہی بچا ہے. اور اللہ سے بنو اللہ نے بچایا ہوتا جی، ہمیشہ ہی بچ جاتا ہے بندہ. کتنے بچوں کی آنکھیں نکل جاتی ہیں بچپن میں، ورنہ تو آدھے ادھر جو ہے وہ کانے بیٹھے ہوئے ہوں. یہ اللہ نے بڑے کیے ہوتے ہیں. یہ اللہ قرآن پاک میں آیات ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے فرشتے معمور کیے ہوئے انسانوں کی حفاظت کے اوپر. یہ ساری چیزیں اللہ لے کے چل رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے جب ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ تو کوئی کہہ دیتا ہے بزرگوں نے کیا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے. وہ ایک مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک بندہ جو ہے وہ سمندری طوفان میں پھنس جاتا ہے اور جب وہ ڈوبنے لگتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ منو بچا لے، میں دیکھ دیا گا تیرے نا دی. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. تو وہ پھر کنارے آ کے کہتا ہے جی وہ تو پھر ظاہر ہے اس نے مکر ہی جانا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں پھر یہ بھول جاتے ہیں ہمیں. تو کنارے پہ پہنچ کے آتا ہے کیڑی دیکھ، کوئی دیکھ شیک نہیں ہو. تو وہ پھر ایک اور ہچکولا اس کو آتا ہے تو پھر وہ سمندر میں کہتا ہے نہیں یا اللہ میں پوچھ رہا تھا مٹی کے لونی. ٹھیک ہے، کیڑی دیکھ تو مراد ہے مطلب نہیں. یہ اللہ نے تو نہیں دھوکھا دیتا جا سکتا ہے، دنیا ہی دھوکھا دیتا جا سکتا ہے کہ میٹھی دیکھ یا نمکین. تو یہ وہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب ہم ان کی تکلیف دور کرتے ہیں تو اس طرح بھول جاتے ہیں کہ جیسا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے مقابلے پہ اور ہستیاں کھڑی کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے. بچہ اللہ نے دیا ہوتا ہے، کہتے ہیں نہیں وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے.
لیضل عن سبیلی، تاکہ بہکا دیں اللہ کی راہ سے۔ حقیقت بات ہے کہ یہ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ فلاں کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، وہ بھی یہی کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں مندر میں گئے تھے تو ہمیں اولاد ہوگی، حالانکہ اللہ دے رہا ہوتا ہے۔ لیکن شیطان جو ہے وہ اینڈ ٹائم پہ ایسا وسوسہ ڈالتا ہے کہ انسان اور ہستیوں کی طرف اسے منسوخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے تو کئی ایسے دیکھے ہیں جو لوگوں کو بچے دے رہے ہیں لیکن خود بے اولاد ہوتے ہیں، ان کو کہیں آپ کیوں نہیں اولاد ہو رہی ہے؟ سورہ شورا کا آخری رکوع پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ جسے دیتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صرف ایک بیوی ہے جس سے اولاد ہے، سیدہ خدیجہ سے، یا ایک ماریہ قبطیہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئی۔ باقی آپ کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں۔ کیا نبی کی بیویوں کی خواہش نہیں تھی کہ ان کی اولاد ہو؟ اللہ کی مرضی۔ سیدہ عائشہ محبوب ترین بیوی ہیں، جوانی کی عمر میں بیوہ ہوئی ہیں، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ ان کو ایک بچے ہی دے دیتا کہ حضور کے بعد انہوں نے 47 سال تک زندہ رہنا تھا، کہ چلو ان کی ایک دل جوئی کا معاملہ ہو جاتا کہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی ہیں، ایک بچہ ہوتا تو ان کی زندگی بھی اس کے سارے گزر جاتی۔ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، اللہ کا اس پہ غضب دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے نبی ان سے فرمائیے کہ یہ جو تم کفر کر رہے ہو نا، اور یہ جو لطف اٹھا رہے ہو ہماری نعمتوں سے، کہ تمہیں ہم کوئی نعمت دیتے ہیں تو تم اور ہستیوں کی طرف منسوخ کرتے ہو، اٹھا لو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی زندگی میں، انک من اصحاب النار، پھر تو تم مرنے کے بعد دوزخیوں میں ہی شامل ہوگا انسان۔ یہ سنگولر کے تو دوستوں کیسی لگا آپ کو یہ بیان ان کا؟ جس طرح سے وہ ایگزامپلس تھے وہ تو بہت امیزنگ تھے، اور ایسا سچ میں ہوتا ہے کہ جب ہم بہت ساری چیزیں پلاننگ کرتے ہیں اور وہ اچانک سے وہ چیزیں بدل جاتی ہیں، پھر ہمیں لگتا ہے او گاڈ یہ کیوں ہوا، اور پھر اس ٹائم ہم دوبارہ اپنے بھگوان اپنے اللہ سے جڑتے ہیں۔ اینڈ پھر بعد میں ایٹ ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ آئی ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ یو مسٹ ہیو ریئلائزڈ کہ اچھا جو ہوا وہ صحیح ہوا، اچھا ہوا انہوں نے ایسا کیا، ورنہ آج ہم شاید یہاں ہوتے، یا آج ہم شاید یہاں ہوتے یہ برے فیس کے لیے، یا اگر کچھ اچھا ہو جاتا تو ہمیں لگتا ہے اوہ اچھا ہوا ہم نے وہ نہیں کیا، یا ہمارے ساتھ ویسا نہیں ہوا، یا اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، بھگوان نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ورنہ آج ہم یہاں نہیں ہوتے۔ تو یہ ساری چیزیں اٹ واز ویری ریلیٹیبل، بہت جلدی سے اسے آپ اپنے ذہن سے اپنے ڈیلی لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا تھا۔ میں بہت خوش ہو گئی اسے دیکھ کے، آئی ایم ریئلی فیلنگ ایکسائٹیڈ، وہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ بہت اچھا لگا ان کو سن کے، بہت اچھے سے انہوں نے کہا۔ آپ کا اس پہ کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، خوش رہیے، اور میرے ساتھ اسی طرح انجوائے کرتے رہیے ویڈیوز کو۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند، نمستے، ست شری اکال، اپنا دھیان رکھیے گا۔